बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहालियाँ हों। और इसी दुआ के साथ हम अली रज़ा अलवी साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं, अली रज़ा अलवी साहब क्या खबरें हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, बरसों से कायदीन के दीदार को तरसे हुए आवाम को कायदीन के दीदार नसीब होना शुरू हो गए हैं और वो अपनी कौमी क़यादत के अपनी आँखों से दर्शन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कई दिनों से ही गिलगित बल्तिस्तान में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन आज मरियम नवाज़ भी वहाँ गईं स्कर्दू में और उन्होंने वहाँ एक धुआंधार खिताब किया और बहुत सारे नए वादे किए और बहुत सारे पुराने वादों का इआदा किया और काफ़ी सारी धमकियाँ भी दीं, आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यह खिताब किया और उन्होंने जीबी के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात किए और उनकी मुलाकातों पर एतराज़ात उठाए, जबकि इससे पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जीबी जो हैं वो भी बता चुके हैं कि वो बिलावल भुट्टो समेत मुख्तलिफ़ क़वायद की खिलाफ वर्जियों पर 70 नोटिस जारी कर चुके हैं। फिर अमरीकी इंतखाबी अखाड़े में जो बाइडन सदारती मसनद के तकरीबन 6 फुट के फासले पर रह गए हैं। जी, 6 फुट का मतलब ये है कि 6 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए। अगर वो 6 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेते हैं तो वो सदर मुंतखब हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस किस रियासत से अभी इलेक्शन के नताइज जो है उनका इंतज़ार किया जा रहा है, वो भी बताएंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इत्तेहादियों के एज़ाज़ में ज़ोहराना दिया। इस मौके पे इत्तेहादियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उन्होंने बताया कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शिकायत को बग़ौर सुना और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। एक बड़े इत्तेहादी पार्टी काफ लीग जो है वो इस दौरान में शरीक नहीं हुए और वो BNP मैंगल जो है वो तो हम पहले भी अपोजिशन के जलसों में देख रहे हैं, यकीनन वो भी नहीं है। फिर कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। 24 घंटों में गुज़िश्ता 26 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और आज के अदाद शुमार के मुताबिक 1302 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है। और लेकिन फ़ैसला किया गया है कि तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाएगा, फ़िलहाल उन्हें खुला रखा जाएगा। इसमें हमारी बतौर शहरी कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं इसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले जीबी चलते हैं और जीबी में जो वहाँ खिताबात हुए हैं आपको वो सुनाते हैं और फिर मज़र बरलास साहब की तरफ चलेंगे। पहले हम मरियम नवाज़ का आपको खिताब सुनाते हैं क्योंकि मरियम आज गई हैं। बिलावल के खिताब तो आप कई दिनों से सुन रहे हैं, मरियम ने आज वहाँ जाके क्या कहा है वो सुनिए, फिर मज़र बरलास साहब का तबसरा सुनिए। हर वादा झूठा है, इसलिए तुम्हारा जो गिलगित बल्तिस्तान बदसूबा बनाने का वादा है, उस ढोंग को, उस फरेब को, उस चालाकी को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। और मेरे स्कर्दू के भाइयों, इस झूठे को, इस झूठे वादे करने वाले को घर पहुंचा के आना है इंशाअल्लाह ताला। जिस इंसान को अपने हक का नहीं पता, भाई तुम्हें अपने हक का नहीं पता, हमें समझ आती है कि तुम मजबूर हो, तुम एक नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हें उनके हक का तो ख्याल करना चाहिए था ना जिन के हकूक की जंग के लिए तुम आज कुर्सी पे आके बैठे हो। जी मसर बरलास साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ सब कायदीन का जाना हक है और वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं यकीनी तौर पे। लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने अली रज़ा अलवी साहब मरियम नवाज़ की सुनाई है, मैं इस गुफ्तगू से बड़ा मायूस हुआ हूँ। इसलिए मायूस हुआ हूँ कि इमरान खान ठीक है सियासतदान हैं, लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो आपको अपनी गुफ्तगू करते वक्त कम से कम मुनासिब का ख्याल रखना चाहिए। अल्फाज का चुनाव ही खूबसूरत हो जाए ना, तनकीद आप अच्छे अल्फाज में कर सकते हैं। आप तनकीद करें और आप ने जो लबो लहजा इख्तियार किया वो मैं समझता हूँ कि कोई मैच्योर सियासतदान जो है या जिसको अच्छी सियासत करनी है वो ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते। फिर मसर बरलासा, मज़े की बात यह है कि भाई जीबी में तो आपकी हुकूमत थी, आपने जीबी के आवाम के दुख दर्द कितने हल किए, उनके आंसू कितने पूछे, कितनी रोजगार दिए। वहाँ सवाल किया मरियम ने, आपको नौकरियां मिली, आपको घर मिले, ओ भाई इक़्तिदार तो वहाँ आपका था, आपने क्या किया? हाँ, आपका जो वज़ीर आला था हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान, हाँ, उससे पूछिए। आप उससे पूछें कि हाफ़िज़ साहब आपने कितनी खिदमत दी। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूछते हैं
اپنی حکومت کا، مہدی شاہ صاحب کا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے نام دیا مہدی شاہ کو کہ یہ گلگت بلتستان کا بابا روزگار ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے روزگار دیا، انہوں نے صوبہ بنایا۔ مہدی شاہ محنتی آدمی تھا، اس نے واقعی جتنا عرصہ وہاں رہا اس نے اچھا کام اب کیا۔ پچھلے 5 سال تو وزیر اعلیٰ رہے نون لیگ کے، اب نہ تنقید بنتی ہے پیپلز پارٹی پر، نہ پی ٹی آئی پہ، نہ پی ٹی آئی پر بنتی ہے۔ تو مریم بی بی کو پتہ نہیں دن رات میں خواب میں صرف عمران خان ہی نظر آتے ہیں یا کیا لگتا ہے مسئلہ مریم بی بی جی بی کے عوام کو دھوکہ دینے گئی تھی، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ شہباز گل نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی ہے، اور حالانکہ شہباز گل کی بہت ساری باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں لیکن یہ بات اس کی ٹھیک لگتی ہے۔ نہیں دیکھیے، ایک پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا ہو گیا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد جب تک وہ تھے تو گفتگو کو شائستہ رکھنا بڑا ضروری ہے، شائستگی سے بات کرنی چاہیے۔ قیادت ہے نا، قوم آپ کے الفاظ اور لب و لہجے سے سیکھتی ہے۔ آپ کسی کو اس طرح تانے مینے دے کے جھوٹا اور فلانا کہیں تو یہ سیب نہیں دیتا۔ البتہ ٹوپی انہیں جچی ہوئی تھی، ٹوپی یہ پہن لیتی ہیں سارے، جو ترالی ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے، جہاں جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو اجرک پہننا پڑتی ہے، یہاں جاتے ہیں تو وہ مخصوص لیکن ٹوپی۔ مریم کا خطاب بحیثیت لیکن مجموعی، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ووٹ چوروں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ووٹ کس نے چوری کیا؟ بھئی آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، تو ووٹ تو پھر آپ نے چوری کیے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ کس نے چوری کیے۔ اور ووٹ چور کوئی نہیں ہوتا مریم بی بی، آپ کے والد صاحب 88 میں ووٹ چوری کر کے آئے، 90 میں ووٹ چوری کر کے آئے، 97 میں چوری کر کے آئے، 13 میں چوری کر کے آئے۔ اگر چوری کی آپ بات کرتی ہے نا، اور چوری کا الزام لگانا، تو دیکھیے پاکستان میں ہم نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ 70 کے بعد پاکستان میں الیکشن، اور الیکشن کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ امریکہ میں الیکشن نہیں ہوتے۔ وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو مریم بی بی، آپ اپنے ممبران جو ہیں ان پہ ذرا توجہ دیں، اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، اور آپ نے جو پاکستان کے خلاف باتیں کی یا پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کی، آپ لوگوں کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ یہ دھرتی اتنی عظیم ہے، یہ اس دھرتی کو بنانے میں شہداء کا خون شامل ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ قربانیاں فکر ہے، شامل ہیں۔ ان کو جی بی کے عوام کی بہت فکر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جی بی کے عوام کے اوپر کے حوالے سے ان مسائل پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو وزیر اعظم عمران خان بقول ان کے اتنے غیر سنجیدہ تھے کہ وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، ساتھ والے کمرے میں گپے لگاتے رہے۔ انہیں گلگت بلتستان کے عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو صوبے کی عبوری صوبے کی بات کی گئی ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ چلے یہ جھوٹ سچ تو اب وقت طے کرے گا۔ صوبہ ان کو مبارک ہو، ان کا مطالبہ تھا، ایک درینہ مطالبہ تھا کہ وہ سرزمین بے آئین میں نہیں رہنا چاہتے، درست ہے، اور وہ بیچارے کہتے ہی یہ تھے کہ ہم سرزمین بے آئین کے رہنے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، صوبہ بننا چاہیے اور صوبہ بنے گا۔ حالانکہ اس میں لوگوں کا ایک طرح سے نقصان بھی ہے، نقصان یہ ہے کہ ٹیکسز لگیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن ان کا مطالبہ ہے ایک شناخت کا، وہ ایک عرصے سے سارے چاہتے ہیں بیسک رائٹس مل جائیں گے ان کو کہ ہمارا صوبہ بننا چاہیے۔ تو اگر بنا ہے صوبہ تو مریم بی بی اس کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہیں؟ صحیح ہے۔ چلے لوگوں کو جناب حقوق ملیں بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ تو کافی دنوں سے وہاں موجود ہیں، اور آج انہوں نے بھی کچھ خطاب فرمایا۔ انہوں نے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جی بی پہ بھی کچھ اعتراضات اٹھائے، حکومت پاکستان جو وفاق سے ہے اس سے بھی کچھ اعتراضات کیے، انہوں نے وزراء کے ملنے ملانے پہ بھی کچھ باتیں کی۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے، آپ کا جو الیکشن کمشنر ہے، اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے، گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے، کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھ کے گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ گھبرا رہے ہیں آپ کے چناؤ جن کو آپ نے ٹکٹ دیا ان کا مطلب یہ ہے چنے ہوئے نمائندے وہ ہار رہے ہیں اور ہم تو جیت رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا. الیکشن کمیشن چلو اچھی بات ہے. اور الیکشن کمیشن سے شکوے شکایت بھی کی. اچھا اب شکوے شکایت کا چیف جواب الیکشن کمشنر جی بی سے پچھلے دنوں ڈاکٹر شہباز گل نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ بھی ایم این اے ہیں, آپ وہاں جا کے کمپین کر رہے ہیں نا, تو آپ کو کسی اور کے ایم این اے جب جائے گا تو اس کی پھر چبھن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح انہوں نے احسن اقبال سے بھی کہا کہ احسن اقبال صاحب آپ بھی ایم این اے ہیں, تو کوئی اور ایم این اے جائے. لیکن نہیں الیکشن رولز میں جو ہے نا, پارٹی کے لیڈر کے طور پہ گئے ہوئے نا, ایم این اے کے طور پہ تو نہیں گئے. ٹھیک ہے ایم این اے ہیں, یہ بات تو آپ کی بالکل وجہ ہے, پارٹی کے اور وہ پوائنٹ شہباز گل کا بھی ٹھیک ہے, ویلڈ ہے. پارٹی لیڈر وہاں گئے. پارٹی لیڈر تو گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ پارٹی لیڈر ایم این اے بھی ہیں. ہاں جی درست. اب مریم نواز بھی پارٹی کی ایک لیڈر کے طور پر گئی ہیں, لیکن مریم نواز ایم این اے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو قانون بلاول بھٹو صاحب پہ لگے گا وہ مریم پہ نہیں لگے گا, چونکہ مریم تو عہدہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. صحیح ہے. تو ان کو زیادہ جو پہلے حکومتی وزراء روکے رہے, جو ان کو مسئلہ ہوا نا پیپلز پارٹی کو, وہ یہ ہوا کہ جو ہی حکومتی وزراء گئے تو ان کے جلسے بڑے ہو گئے. علی امین گنڈا پور کے, اور میرا خیال مراد سعید بھی جا رہا ہے یا چلا گیا ہے, ان کے جلسے بڑے ہو گئے. صحیح. اس سے ان کو پریشانی ہوئی. پھر جب وزیر اعظم گئے ایک نیشنل ڈے پہ, یادگاری دن پہ گئے نا, تاریخی دن پہ, جی ہاں, تو عبوری صوبے کا اعلان کر رہے, اس سے اور بھی کام ختم ہو گیا. ماحول جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں چلا گیا. ابھی علی رضا علوی صاحب یہ دونوں پارٹیاں اور چیخیں گی. اچھا پتہ کیوں چیخیں گی؟ وہ کیسے؟ نیکسٹ ویک سے پی ٹی آئی کے بڑے اتحادی ایم ڈبلیو ایم کے قائد علامہ راجہ ناصر عباس جا رہے ہیں گلگت بلتستان. صحیح ہے. تو وہ تو بالکل جی بی ہے, وہ تو وہاں ان کا گھر ہے اور ان کا ایک, تو اس کے بعد مریم نواز کی چیخیں آپ سننا. اچھا جی. اور بلاول بھٹو صاحب بھی آپ کو تڑپتے نظر آئیں گے. صحیح. مظہر برلا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو ایم ڈبلیو ایم کے رہنما جب علامہ راجہ ناصر عباس جی بی کا دورہ کریں گے, کیونکہ جی بی ان کا ووٹ بینک کا بہت بڑا مرکز ہے, تو جب وہ وہاں جائیں گے اور وہاں وہ اپنے خطابات کریں گے, اور انہیں وہاں ایک سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اور مذہبی رہنما کا درجہ بھی حاصل ہے, تو وہاں صورتحال پھر کچھ اور ہو جائے گی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گلگت بلتستان کی انتخابی صورتحال کی بات کر رہے تھے, وہاں انتخابی معرکہ آرائی کی بات کر رہے تھے. گلگت بلتستان جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا انتخابی میدان کارزار بنا ہوئے ہے, اور آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا بھی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہم اسلام آباد میں واپس آتے ہیں, اور اسلام آباد کے آج ایک اہم جگہ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے اتحادیوں کو ظہرانہ دیا گیا. اس ظہرانے کے موقع پہ سب سے پہلے تو کاف لیگ غیر حاضر رہی, اور کاف لیگ والوں نے اپنے بہت سارے گلے شکوے بھی کیے. وہ جو گلے شکوے کیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن مظہر برلا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آج کیا ہوا, کیوں نہیں آئے وہ؟ اچھا میں سمجھتا ہوں جی یہ حکومت کے لیے بڑی پریشان کن خبر ہے, اس لیے کہ آپ کے ایک بڑے اتحادی آپ کے اجلاس میں نہیں آئے. جی. اور عددی اکثریت آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی نہیں ہے اتنی. پھر اختر مینگل صاحب راستہ الگ کر چکے آلریڈی ہیں, چھوڑ چکے ہیں وہ تو ویسے. ٹھیک ہے, تو عددی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو پریشان ہونا چاہیے آج کی میٹنگ کے حوالے سے. صحیح ہے. باقی جو لوگ گئے ان کے بھی گلے شکوے تھے لوگوں کے. ہم اس پہ کاف پہ بات کر لیتے ہیں, پھر گلے شکووں پہ چلے جاتے ہیں. آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کچھ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے ہم آپ کو یاد نہیں رہے. وزیراعظم عمران خان ہر ہفتے 15واں دن میں لاہور کا چکر لگاتے ہیں, اور ہمیں بالکل ان کو یاد نہیں آتے کہ میٹنگ میں ہمیں بلایا جائے. انہوں نے کہا کہ کسی معاملے میں کاف لیگ سے مشاورت نہیں کی جاتی, ہمیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا. انہوں نے کہا کسانوں کے معاملات میں بھی کاف لیگ کو اس قابل نہیں سمجھا گیا.
انہوں نے کہا چودھری شجاعت بہت زیادہ بیمار ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کا پتہ لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کی جائے، وہ نہیں کی گئی ہے، تو یہ بہت سارے ہمارے گلے شکوے ہیں، ہم اتنے فارغ نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھانے چلے جائیں لاہور، اسلام آباد۔ اچھا، اس میں کچھ گلے تو ان کے جائز ہیں اور کچھ گلے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی نوعیت کے ہیں۔ وہ اتحاد میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کو نزلہ ہوگا تو میں پتہ کروں گا یا نہیں۔ ہمارا سا وزاداریاں تو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وزاداریاں ہوتی ہیں۔ وزاداری کا بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے 7 اضلاع کاف لیگ کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان 7 اضلاع میں کبھی پی ٹی آئی کے ورکر سے حالات پوچھیں، وہاں کاف لیگ کے لوگوں کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ اس میں ضلع گجرات بھی شامل ہے اور طارق بشیر چیمہ صاحب کا ضلع بہاولپور بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 اضلاع جو ہیں، پی ٹی آئی بھی دیکھیں قیمت ادا کر رہی ہے اس اتحاد کی۔ ان 7 اضلاع میں پی ٹی آئی کے لوگ بیچارے مارے پھرے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، تو یہ ایک قربانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی جہاں تک یہ تو ان کی بات ہوگی جو نہیں آئے، ان کے یہ گلے تھے۔ جو آئے تھے ان کے گلے کیا ہیں؟ انہوں نے بھی بہت سارے گلے شکوے کیے۔ جو سب سے کامن گلہ تھا وہ یہ تھا کہ مین میگا پروجیکٹس جو ہیں ان کے علاقوں میں نہیں ہو رہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے سندھ کی بھی بات کی، فنکشنل لیگ نے بھی سندھ کی بھی بات کی، لیکن باقی جو پنجاب اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے اتحادی، انہوں نے بھی یہ گلے شکوے کیے۔ وہ تو گلے شکوے دیکھیں حکومت کے پارٹی کے اپنے اراکین کو بھی ہیں کہ بہت سے منصوبے نہیں شروع ہوئے، حکومت نے بہت سے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے۔ بس 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی، گھر نہیں بنے۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، نوکریاں نہیں ہوئیں۔ اسی طرح کئی اور پروجیکٹس ہیں جن پہ باتیں تو ہوئیں اور بڑے چرچے بھی ہوئے، لیکن پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے۔ لیکن وزیر اعظم نے آج کہا ہے جی اگلے 2.5 سال ترقیاتی کام کے ہوں گے، تباہی پھیر دیں گے ترقیاتی۔ اب 2.5 سال پتہ نہیں مجھے کہ یہ دیکھیں نا، عددی اکثریت آپ دیکھیں کدھر جا رہی ہے۔ کاف لیگ ناراض ہے، نکلی ہوئی ہے ایک طرح سے، اور مینگل صاحب نکل گئے ہیں۔ تو اگر عدم اعتماد کی کوئی تحریک آتی ہے تو کیا حکومت اس کو ٹیکل کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی، یہ بھی اہم سوال ہے۔ لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، جنہوں نے بجٹ پاس کروا دیا، جنہوں نے سنجرانی کو لے آئے، جنہوں نے اور بھی باقی کاموں میں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ کو گاڑی کا ٹکٹ نہیں ملتا، کن کی گاڑی کا ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، کہیں میں پیٹرول نہیں ملتا ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں نا اینڈ موقع پہ۔ آپ ہر دفعہ بارش میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دوست چھتری دے دیتا ہے، تو اس کا میں مطلب نہیں کہ وہ چھتری ہمیشہ دے گا، کبھی وہ نہیں بھی دے گا، کبھی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ میں نے آپ چھتری یوز کرنی ہے۔ اچھا، کبھی تنگ بھی پڑ سکتے ہیں، مطلب میں ہر بارش میں آپ سے چھتری مانگوں تو ایک دن آپ تنگ آ کے کہیں گے علی رضا علوی صاحب کوئی تھوڑا سا اپنا بھی انتظام کر لیں، خود لے لیں، آپ کو عقل نہیں ہے کہ بارش آئے گی تو ایک چھتری آپ بھی گاڑی میں رکھ لیں۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے تو آئندہ یہ جو آج کے اجلاس کی کارروائی کے بعد مجھے پاکستان میں سیاسی افراتفری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ملاقات بھی ظاہر اسی تناظر میں تھی جو ابھی جو اپوزیشن سرگرم عمل ہے، اور اپوزیشن والے پھر کہہ رہے ہیں آج، کیونکہ رانا ثناء اللہ بھی ملتان میں تھے، وہ کہہ رہے تھے، کبیر والا میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جناب 30 نومبر کا پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو خیر اپوزیشن کے دعوے ہیں، لیکن افراتفری نظر آ رہی ہے، جیسی کہ امریکہ میں بھی افراتفری ہے اس وقت۔ امریکہ میں افراتفری کی صورتحال بھی سن لیجئے جناب۔ امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں حضرت قبلہ ٹرمپ صاحب کہ میں تو عدالتی دروازے کھٹکھٹاؤں گا اور میں یہ بات بالکل نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہم ادھر سنا کرتے تھے، آج کل ادھر سے بھی آ رہی ہیں، جو ہمیں سنایا کرتے تھے، جو ہمیں سمجھایا کرتے تھے، جو ہمیں آ کے رہنمائی کیا کرتے تھے، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے آج کل۔ اچھا، آج کل بڑا شغل لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، پاکستانی نوجوانوں نے تصویریں لگا لگا کے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، اور کسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ جو ہے خواجہ آصف کا نمبر مانگ رہا ہے۔ اچھا، اس نے بھی کہا، ٹرمپ نے بھی وہ 1-2 ریاستوں میں کہا کہ وہاں جو ہے وہ کام روک گئے ہیں اور مشینیں روکی گئی ہیں، سسٹم روکا گیا ہے۔ کسی نے کہا خواجہ آصف کا نمبر، خواجہ آصف سے کہا نمبر دے دیں جی، جدھر الیکشن ہار جائے تو فون کیا جائے تو پھر بندہ جیت جاتا ہے۔ اچھا، کسی نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فوٹو لگائی
اور کہا کہ جی دھاندلی پر ٹرمپ تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ چلیں ناظرین کو ایکچوئل صورت تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ امریکہ کی اس وقت 50 ریاستوں میں سے 43 کے نتائج آ چکے ہیں، اور جو بائیڈن 264 264 اور ٹرمپ 214 214 الیکٹورل ووٹ لے چکے ہیں۔ 270 والا صدر ہوتا ہے، 6 کا فاصلہ رہ گیا ہے، 538 کل الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں، اور یہ ابھی اب فوری طور پر باقی ریاستوں کے آ بھی جائیں تو امریکہ کا جو حتمی سرکاری نتیجہ ہے وہ 14 دسمبر کو سامنے آئے گا۔ جارجیا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا، الاسکا، نیواڈا کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں، اور 4 جو ابھی رہتے ہیں جو ریاستیں، ان میں 4 میں جو ہے وہ ٹرمپ آگے ہے، 1 میں جو بائیڈن آگے ہے۔ دیکھیے ٹرمپ 4 میں آگے ہو بھی اور بائیڈن 1 میں آگے ہو، ہاں جی، تو اب لمبا چوڑا فرق رہ نہیں گیا۔ جوزف بائیڈن جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن چکا ہے آلموسٹ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر ایک جملہ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو ان امریکن میڈیا خود کہتا ہے کہ ان 4 ریاستوں میں الیکٹورل ووٹوں کی کل تعداد 56 ہے، 56 ہے یہ جن میں رہتے ہیں نتائج۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں ٹرمپ بالکل بھی جیت جائیں، بالکل ہی صفایا کر دیں، تب بھی ان کے ووٹ 268 268 ہوں گے، تو 270 میں سے پھر بھی ان کے 2 الیکٹورل ووٹ کم ہوں گے۔ ہاں کم ہوں گے، ٹیکنیکل بات بھی ہاں تو ویسے میرا خیال ہے کہ اتنے ووٹ ٹرمپ لے گا نہیں، لیں گے نہیں، وہ تو ظاہر ہے۔ وہ بائیڈن لے جائیں گے۔ لیکن اب اگلا ہے کہ امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ مشکل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے حامی اس رزلٹ کو نہیں مانیں گے، جی جی، وہ اس کو دھاندلی قرار دیں گے، اور امریکہ میں ایک سول وار کا خدشہ ہے۔ سرکار شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، شروع ہوگی برلاسا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے آج آمنے سامنے تھے، بائیڈن کے ساتھی بھی اور ٹرمپ کے ساتھی بھی، بڑی مشکل سے روکا گیا۔ وہ تماشا لگانے والے تھے، اور وہیں نہیں صرف بلکہ نیو یارک، میشیگن، میامی، کیلیفورنیا اور پینسلوینیا میں بھی آج بہت شدید احتجاج ہوا ہے۔ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑھتا جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا نا، بڑھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکی معاشرے میں اسلحہ بڑا اہم ہے، اور ٹرمپ نے سنا ہے مبینہ طور پر کہ آپ نے بہت سے مرکز میں اسلحہ تقسیم کر رکھا ہے، وہ اگر اسلحہ چلتا ہے، گولی تو کسی کو نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، کوئی مر جاتا ہے پھر اس کو مارنے والے کو لوگ ماریں گے، تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ایک متشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہونے کہیں نہ کہیں یہ متحدہ ریاست ہے امریکہ کا انتقال پرملال ہونے کے راستہ تو نہیں چل پڑا؟ میرا خیال ایسا ہی ہوگا، چونکہ امریکی تھنک ٹینک بڑے پریشان ہیں اس سلسلے میں، امریکی فوج بھی الرٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں مانیں گے رزلٹ۔ وہ ان کی کوشش ہے کہ میں سپریم کورٹ چلا جاؤں، لیکن سپریم کورٹ وہ جا کے کیا کریں گے؟ اب یہی ہے کہ وہ کہیں گے جی مشینیں روک دی گئیں، رزلٹ روک دیے گئے، اس لیے یہ انہوں نے وسکانسن، پینسلوینیا اور میشیگن میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ ہاں، تو یہ فساد کی طرف بڑھ رہا ہے کام سارا۔ اچھا ایک بات بتایا، مزے کی بات کر رہے تھے، ایک سوشل میڈیا پہ پاکستانی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مشورہ کہیں پاکستان سے تو نہیں گیا کہ ٹرمپ کے حامی یہ عدالتوں کے مقدمات لڑنے کے لیے چندہ مہم شروع کر دی ہے وہاں انہوں نے؟ اچھا ہاں جی، یہ تو آئیڈیا چندے والا باقی آئیڈیا بھی مشورہ دے رہا ہے ٹرمپ کو، مجھے لگ رہا ہے۔ نہیں حضور، باقی آئیڈیا بھی پاکستانی ہے۔ یہ دھاندلی پہ شور، یہ مظاہرے، یہ وائٹ ہاؤس کا گراؤ، یہ وائٹ ہاؤس میں اپنے بندے اکٹھے کر لینا، تو لڑائی ہے۔ اچھا امریکہ میں آپ دیکھیں، آپ ٹرمپ کو بھی ایزی نہ لیں، اس لیے کہ ریسزم کی بنیاد پر گوروں نے ٹرمپ کو بہت ووٹ دیا۔ جی بالکل یہ بات درست ہے، اور جب اس حوالے سے جو مظہر بلّہ صاحب نے جہاں اشارہ کیا، جب اس حوالے سے ایک سروے وہ پوچھا گیا تو ہر 10 میں سے 2 افراد نے یہ کہا کہ وہ جو کالوں پر بہت زیادہ تشدد ہوتا رہا ہے، ہم نے اس حوالے سے ووٹ دیے ہیں، اور 17% لوگوں نے کہا کہ ہم کووڈ-19 کو سیریس نہ لینے کی وجہ سے، جو ٹرمپ نے سیریس نہیں لیا، اس حوالے سے ووٹ دیے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بائیڈن ہیں وہ 7.5 کروڑ ووٹ لے کے اس وقت ایک ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم امریکی انتخابات کی بات کر رہے تھے اور امریکی انتخابات کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بائیڈن آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے ہیں ٹرمپ صاحب, اور جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائی. لیکن یہاں ایک دلچسپ خبر بھی آئی ہے امریکہ میں, آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جہاں باقی انتخابات ہو رہے ہیں, صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, امریکہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک کتے کو میئر منتخب کر لیا گیا ہے. اوہ اچھا جی, امریکی ریاست کینٹکی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں دریائے اوہایو کے کنارے ایک قصبہ ہے جہاں ریبٹ ہسٹوریکل سوسائٹی کمیونٹی رہتی ہے, اور انہوں نے اپنا ایک کتا اپنا میئر منتخب کیا ہے. اور اس کے کتے کے ترجمان نے بتایا ہے, کتے کا ترجمان انسان ہے ویسے, ہاں کتے کا ترجمان کتا نہیں ہے, وہ انسان ہے. اس نے بتایا ہے کہ جناب ہم انشاءاللہ قصبے کے سارے مسائل حل کریں گے. لوگوں نے خالی ووٹ نہیں دیا, $1 بھی دیا. کتا چودھری بڑھ گیا جی. دیکھ لو, اسی تو کہتے ہیں نا کتا کھڑا کر دیں تو الیکشن جیت جائے گا, وہاں کتا خود کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, وہاں 4 دفعہ کتے میئر منتخب ہو چکے ہیں. اچھا جی 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 یہ گیا ہوں جی میں اس چھوٹے سے شہر میں. گزارش یہ ہے کہ یہ امریکی معاشرے کی ایک بھیانک تصویر ہے. بھیانک اس لیے ہے کہ وہاں دنیا کو دھوکہ دیا جاتا رہا کہ بڑی سویلائزیشن ہے, بڑے حقوق ہیں, بڑا انصاف ہے, بڑا دھاندلی سے شفاف نظام ہے. تو یہ ساری باتوں کو بے نقاب کر دیا ہے حالیہ امریکی الیکشن. اس کے علاوہ جی آپ کو یہ بھی بتا دیں, امریکی قصبے کارمورنٹ کا ایک میئر جو ہے وہ بھی 9 سالہ کتا پیرینیز ہے, اور یہ بھی بڑا معروف و مشہور, بڑا دلچسپ اور بڑا مقبول کتا ہے. کتے بہت مقبول ہوتے ہیں وہاں. یہ 3 بار وہ میئر منتخب ہو چکے ہیں حضور. 2014 سے یہ کتا صاحب جو ہیں یہ میئر ہیں وہاں کے. سفید رنگ کا یہ کتا ہے. پھر دیکھیں نا, اختیار تو وہی چلاتا ہوگا جو کتا رکھتا ہوگا میئر کا. ہاں جی, اب یہ تیسرے بلا مقابلہ بنتے ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی کتا, کوئی انسان, کوئی بھی نہیں آتا. نہیں یہ حقیقت ہے, میں تو سن کے حیران ہے نا. سر یہ امریکی معاشرے کی آپ کو وہ دلچسپ تصاویر دکھا رہا ہوں جس میں عام طور پہ ٹی وی چینلز پہ بات نہیں کی جاتی. ہاں تو جس کے گھر کا کتا ہوگا یا جس نے رکھا ہوگا وہ تو بھائی بڑا اختیار استعمال کرتا ہوگا. ہاں جی, تو پھر جب وہ میئر نہیں رہتا تو پھر اس کو بگا دیتے ہوں گے, پھر نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایسا ہی ہے. اچھا جی, اب ایک اور خبر, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. کورونا, جسے ہم نے خاص طور پر عوام نے تو وہ خاص زیادہ سنجیدہ نہیں لیا, اور وہاں جو ہماری گرمی سردی اور بھاگنا دوڑنا جو ہے اس سے لگ رہا ہے جو ہمارا رش ہے, جو ہجوم ہے, اور جو سوشل ڈسٹنسنگ کہا جاتا ہے, جو ماسک پہننے کا کہا جاتا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 26 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن کو کورونا کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی ڈیتھ کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے, اور 1302 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لو جی, ایک تو پھر امریکہ کی طرف جانا پڑے گا, اس لیے کہ امریکی الیکشن میں ایک تو ایک خواجہ سرا منتخب ہوئی ہے. جی, خواجہ سرا میں منتخب ہوئی ہے. امریکہ کی طرف اس لیے جانا پڑے گا کہ جب یہ کرونا کی ابتدا ہوئی تو امریکی صدر جو اب وہاں کے رزلٹ نہیں مان رہے, یہ کرونا کی حقیقت کو بھی نہیں مانتے تھے, یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ کبھی چائنیز وائرس ہے, کبھی یہ ہے, ہم اس سے نپٹ لیں گے. تو امریکہ میں کرونا نے بہت نقصان کیا. ٹھیک ہے, امریکی معیشت کو بھی کیا, امریکی آبادی کو بھی ٹارگٹ کیا, تو کرونا وہاں پھیلتا گیا اور مزید پھیل رہا ہے. درست ہے. اب جو آ جائیے پاکستان کی طرف, جی دیکھیے ہم اسی پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ جب گرمیاں آئیں گی تو گرم موسم میں کرونا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. لیکن پاکستان میں سردیوں کی عجیب صورتحال ہے. پاکستانی حکومت کو اس میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پاکستانی لوگوں کو بھی, کہ دیکھیے آپ اسلام آباد میں تو آپ سانس لے لیتے ہیں, اگرچہ یہاں بھی پولنڈ کا ایشو ہے. جی ہاں, اور ایک چائنیز شتوت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا. جی ہاں. اب جو باقی جو پنجاب ہے خاص طور پہ, یہ آپ سرگودا سے آگے جب نکل جاتے ہیں, گوجرانوالا, فیصل آباد اور لاہور, رسائی وال, تو وہاں سموگ ہے, وہاں سانس لینا ویسے ہی دشوار, ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. تو اگر کرونا ہو گیا کسی کو, یقیناً کرونا پھیلے گا, تو پھر سانس لینا دشوار کیا ہوگا, سانس بند ہوگا. تو اس کے لیے ابھی سے اپنے اقدامات کرنے چاہیے. پاکستان میں اس لیے کرونا بڑھ رہا ہے
کہ پاکستان میں اب سردی ہے درست اور سردیوں میں یہ سانس کے مسائل بہت آتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہلے جیسی کوئی پالیسی ایسی اپنانی چاہیے, کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دے, کچھ ایسا کام کر دے کہ لوگ بچ جائیں. ایسے ہے جی. اب تک پاکستان میں کورونا سے اموات کی تعداد 6,893 ہو چکی ہے اور تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,38,875 ہے. لیکن آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر کے جو اعداد انہوں نے فیصلہ یہ بھی کیا, تو یہ انہوں نے بتائی ساری بات. اس کے بعد مختلف ایک اجلاس ہوا بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا, انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو فی الحال بند نہیں کیا جائے گا. نہیں بند نہ کیا جائے تو کسی کے بچوں کو اگر ہو جائے تو پھر یہ تو انہوں نے ذمہ دار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بند نہیں, کیونکہ میرے اوپر لگتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکول والے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری جو فیسوں کا مسئلہ ہے, ہماری تنخواہوں کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ ہے, لوگوں کے بچے مرتے ہیں تو مرنے دیں, میرا لیکن خیال ہے بچے بھیجیں. اور وہ کہ جو ایجوکیشن مافیا ہے اس کا پریشر ہے. ہاں میں تو اس کو مافیا ہی کہتا ہوں. ظاہر ہے کوئی ایک مافیا تو ہے نہیں. تو ایجوکیشن مافیا جو ہے جی جی اس کا حکومت پہ پریشر ہے ایسے ہی ہے. کہ جناب والا یہ اسکول کھلے رہنے دیں تاکہ ساڑیاں فیصد سانو آدیاں رہیں. جی جی. مختلف مافیاز کا ذکر ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کرتے رہتے ہیں. شوگر مافیا, آٹا مافیا, چینی مافیا, کرپشن کا مافیا, بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے مافیاز, سیاست کے مافیاز, اور تعلیمی میں بھی کچھ نہ کچھ مافیاز موجود ہیں. آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.